सेठ दाऊद के वकील ने जिस तरह बेहुदा सवालात किए पिया से अदालत में, वो सब पिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन सेठ दाऊद अब यकीन कर बैठा था कि इसके बाद पिया खुद उससे माफ़ी मांगेगी और आकर कहेगी कि मैं ये केस वापस लूँगी। लेकिन पिया अब ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी। इस सब का अब आईजी को भी पता चल चुका था। पिया घर जाती है, ये सब सामल को तो पता होता है। वो शशि से डिस्कस करता है। शशि खुद कॉल करेगी पिया को। पिया से पूछती है कि जो तुम्हारे साथ अदालत में हुआ है तुम शहरयार को बता सकती हो। पिया कहती हाँ मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज अदालत में सब उसी के फेवर में जा रहा था और शायद सबको उसने ख़रीद लिया है। शहरयार को शशि सब बता देती है कि किस तरह पिया कह रही थी कि अदालत में उसके साथ क्या क्या हुआ है। वो बेहुदा सवालात कर रहे थे जिनका जवाब पिया के पास भी नहीं था, और पिया डर कर वहाँ से वापस चली आई सवालात का जवाब दिए बगैर। शहरयार कहता है इस तरह तो उनका केस मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा। शशि कहती हाँ लेकिन आप जानते हैं वो एक लड़की है, और इस तरह के सवालात किए गए कि उससे बर्दाश्त नहीं हो पाया और वो वहाँ से चली आई। शहरयार कहता है जो भी हो, लेकिन उसे वहाँ उनका सामना करना चाहिए था। शहरयार खुद रब्ता करेगा पिया से। पिया को कहेगा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं और हम कुछ ऐसे सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये साबित हो पाए कि वही सेठ दाऊद ही सेठ मूसा है, और आज वो सेठ दाऊद बना फिरता है लेकिन उसकी हकीकत कुछ और है। पिया खुद को संभाल नहीं पा रही होती, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही होती है उनका सामना करने की। सेठ दाऊद तो ये समझ रहा था कि अब पिया उसका सामना नहीं कर पाएगी, लेकिन पिया मज़ीद मजबूत हो जाती है इस सब के बाद। वहीं आलियार भी क्योंकि अदालत में मौजूद होता है, वो अपने बाप के वकील को इस तरह के सवालात करते देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता, और उसका दिल कर रहा होता है कि अभी जाकर उसका गिरेबान पकड़े और उससे कहिए कि किसने हक दिया तुम्हें ये सब कहने का। लेकिन क्योंकि उसने अपनी शनाख्त छुपाई थी ताकि उसके बाप को पता ना चले कि आलियार यहाँ अदालत में मौजूद है, वो वहाँ जा नहीं सकता। एक बार उसने उठने की कोशिश की लेकिन उसके दोस्त ने उसे रोक लिया। हर बार कोई ऐसा सवाल किया जाता पिया से जिसका उसके पास जवाब नहीं होता, और पिया उसका जवाब देने के लायक भी नहीं थी, क्योंकि वो सवाल ही कुछ इस तरह के होते थे। पिया का वकील बार बार ऑब्जेक्शन कह रहा था, लेकिन जज ये कहकर टाल देता कि ये मुद्दे की बात है और केस से रिलेटेड है, तो सेठ दाऊद के वकील को ये सब करने की इजाज़त है। अब जबकि पिया भी लाजवाब हो चुकी थी और पिया का वकील भी, सेठ दाऊद अदालत से निकलता है। असलम को कहता है मैंने कहा था ना तुम्हें मुझसे पंगा महंगा पड़ेगा, तुमने देख लिया आज तुम्हारे साथ क्या हुआ। असलम के पास कोई जवाब नहीं था। असलम कहता है खुदा की लाठी बेआवाज़ है मूसा, तुम जानते हो तुमने जो कुछ किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और तुम यहाँ ज़्यादती कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो। सावल वो आगे बढ़ता है, वो कहता है मूसा देखो मैंने कहा था ना इस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए था, और आज तुमने जो किया है इसके बाद मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन सेठ दाऊद वो कहता है तुम जानते हो तुमने जब से इन लोगों की तरफदारी शुरू की है, मैंने उसी दिन से तय कर लिया था कि सबसे पहले तुम्हें बर्बाद करूँगा, और मैं देखूँगा कि तुम किस तरह बर्दाश्त करते हो जब इस लड़की की इज्जत पर बात आएगी। हाँ शायद तुम इसे पसंद करते हो इसलिए कोई ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। सावल आगे बढ़ता है उससे लड़ने के लिए, लेकिन असलम साहब उसे रोक लेते हैं। सेठ दाऊद घर जाता है, अपनी बीवी को बताता है कि किस तरह आज अदालत में उन लोगों की तजलील हुई है। उधर पिया जब घर पहुंचती है तो उसकी हालत ठीक नहीं होती, वो परेशान होती है, रो रही होती है। सावल भी उसके साथ ही होता है। सावल कहता है पिया जी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी और पेशियां भी लगेंगी, और मैंने अपने कुछ बंदे भेजे हैं सेठ दाऊद के पुराने इलाके में जहां वो रह रहा है। अगर हमें कोई एक सुराग भी मिल गया कि वो सेठ मूसा ही है, क्योंकि थानों से तो उसने मुकम्मल रिकॉर्ड गायब करवा दिया होगा, क्योंकि जिस तरह का वो चालाक आदमी है कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहने देगा। लेकिन अगर कहीं वो मकामी लोग वहाँ के उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमारा केस मजबूत हो जाएगा, और वलीद भाई भी बिल्कुल ऐसा ही कह रहे थे। पिया कहती है लेकिन कौन है जो सेठ दाऊद के खिलाफ गवाही देने में हमारा साथ देगा, क्योंकि तुम तो जानते हो सेठ दाऊद से वो लोग डरते हैं। वो कहता है हाँ लेकिन फिर भी मैंने अपने बंदे लगा रखे हैं, हम कोई ढूंढ रहे हैं जो कि सेठ दाऊद के खिलाफ ऐसा करने के लिए तैयार हो जाए। अगर हमें एक ऐसा गवाह मिल जाए तो ये सब काफ़ी होगा उसके लिए। सावल पिया को तसल्ली तो दे देता है, और पिया भी कहती है ठीक है सावल अगर तुम यही सोचते हो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन पिया अंदर से टूट चुकी थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी माँ कहती है मैंने तुम्हें मना किया था ना, ये बड़े लोग हैं, तुम्हें इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो हमारी। पिया कहती है अम्मा तुम जानती हो ना मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, मैं अपना बदला पूरा करने के लिए करूँगी और उसको उसके अंजाम तक पहुँचाऊँगी। असलम साहब भी इतने में वहीं आ जाते हैं। असलम साहब कहते हैं पिया अभी तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। असलम साहब जब पिया
کو منع کرتے ہیں تو پیا حیران ہوتی ہے۔ دوسری طرف نثار چرسی اور سیٹھ داؤد اپنے وکیل کے پاس جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں اب تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کیس جیت ہی چکے ہیں۔ اس کا وکیل کہتا ہے نہیں سیٹھ داؤد، ابھی ایسا نہیں ہوا، ہاں ہمارا کیس کچھ مضبوط ہو گیا ہے اور کچھ اور کوائف ملنے سے ان لوگوں کا کیس مزید کمزور ہو جائے گا، لیکن ابھی ہم مکمل طور پر جیتے نہیں ہیں۔ ہاں اگر انہیں کوئی بھی ثبوت مل گیا آپ کے خلاف تو ہو سکتا ہے ہم یہ کیس ہار بھی سکتے ہیں۔ سیٹھ موسیٰ جب سنتا ہے تو وہ غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں اتنی بھاری تمہیں فیسیں دے رہا ہوں، کس کے لیے دے رہا ہوں؟ تاکہ تمہیں آ کر تم مجھے یہ کہانیاں سناؤ کہ ہم کیس ہار سکتے ہیں۔ اس کا وکیل کہتا ہے میں نے یہ نہیں کہا، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ پاسبلٹیز یہ بھی ہیں، آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ان کا وکیل کچھ نہ کچھ تو ثبوت لانے کی کوشش کرے گا۔ ہاں میں صرف اس لیے آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر اس علاقے میں جہاں آپ پہلے رہتے تھے کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو ان کے ساتھ ملنے کی جرات کر سکتا ہے تو آپ اسے پہلے سمجھائیں اور جس طرح آپ انہیں ٹیکل کریں۔ سیٹھ موسیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ سیٹھ موسیٰ بھی اپنے بندے اس علاقے میں بھیج دیتے ہیں۔ وکیل اور سانول وہ اب ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ سانول کہتا ہے ہاں ولید بھائی ہمیں وہاں جانا چاہیے، وہاں سے کوئی گواہ مل سکتا ہے ہمیں، لیکن وہ کہتا ہے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ سیٹھ موسیٰ کو اب شک ہو گیا ہے کہ ہم وہاں جانے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے بندے وہاں بھیجے اور ثبوت مٹانے کی کوشش کرے یا ان لوگوں کو ڈرائے دھمکائے۔ وہ کہتا ہے ہاں اسی بات کا تو مجھے ڈر ہے، اور اگر کوئی تیار ہو بھی گیا ہمارا ساتھ دینے کے لیے تو اگر ان کے بندے جا کر پہلے انہیں دھمکا دیتے ہیں تو کوئی بھی اس کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ الیار اپنے دوست کو کہتا ہے یار مجھے بتاؤ میں کیا کروں، ایک طرف میرا باپ ہے دوسری طرف پیا، اور میں یہ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا کہ غلطی پر میرا باپ ہے۔ اس کا دوست کہتا ہے تم اپنے دل سے پوچھو تم کیا کرنا چاہتے ہو، اگر پیا کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو کھل کر ساتھ دو، حالانکہ تم یہ جان چکے ہو کہ تمہارا باپ گناہ گار ہے۔ الیار کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں پیا کا ساتھ دوں گا لیکن ابھی سامنے نہیں آؤں گا، ہاں وہ ثبوت ہمیں پرووائڈ کرنے ہوں گے پیا کو۔ وہ کہتا ہے لیکن یہ ثبوت کافی نہیں ہے تمہارے باپ کو قصوروار ثابت کرنے کے لیے، اور تمہارے باپ کا جتنا بڑا وکیل ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، الٹا یہ ثبوت واپس انہی پر جا سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ اس میں پیا کا کوئی قصور نہیں، اور ہاں بابا نے یہ سب کچھ کروایا تھا۔ اب الیار طے کر چکا تھا کہ وہ اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہوگا۔ سیٹھ موسیٰ کو اس کا پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا خود اس کے خلاف آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے بابا کا ساتھ نہیں دے گا بلکہ پیا کا ساتھ دے گا۔ پیا کو بھی اب اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ کوئی تو ہے جو اس کی مدد کرنا چاہ رہا ہے، اور شک تو اسے اس بات کا بھی تھا کہ شاید الیار کر رہے، لیکن وہ الیار اس کے سامنے آنے کی کوشش نہیں کر رہا اور نہ ہی آنا چاہتا ہے۔ پیا سمجھ چکی ہوتی ہے کہ الیار ہی اس کی مدد کر رہا ہے، وہ سانول کو بھی بتاتی ہے۔ سانول کہتا ہے ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ کوئی ہے جو ہماری مدد کرنا چاہ رہا ہے لیکن چھپ کر سامنے نہیں آ رہا، اور شاید الیار ہی ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے۔ پیا کہتی ہاں سانول بالکل ایسا ہی ہے۔ پیا جب یہ بات کرتی ہے تو سانول کہتا ہے لیکن الیار اگر ہماری مدد کر رہا ہے تو سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کہتی ہے اس لیے کیونکہ تم جانتے ہو دوسری طرف اس کا باپ ہے۔ پیا کو اس طرح الیار کے بارے میں سوچتے دیکھ کر سانول کے دل میں کچھ ہوتا ہے۔ سانول سوچتا ہے کہ پیا پہلے تو اس کے خلاف ہو چکی تھی بالکل، اور اس کا نام تک سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، اب ایسا کیا ہوا کہ پیا پھر سے اس کے بارے میں سوچ میں پڑ گئی۔ دراصل جب پیا کی دوست نے اسے بتایا کہ الیار آج بھی تمہارے لیے وہاں رکا ہوا ہے تو پیا تب سے اس کے بارے میں سوچنے لگ گئی تھی، اور اسے یہ بھی لگا تھا کہ الیار ان کی مدد کرنا چاہ رہا ہے۔ عدالت میں بھی اسے شک ہوا تھا کہ الیار موجود ہے، لیکن کیونکہ اتنی گہما گہمی تھی اور بعد میں حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ پیا کو دھیان ہی نہیں رہا کہ وہ یہ جا کر کہے یا ان سے پوچھے کہ الیار یہاں موجود ہے یا نہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں مزید ہم دیکھیں گے کہ سانول اسلم صاحب سے جا کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے اسلم صاحب آپ نے مکمل طور پر اپنے ثبوت اپنے پاس رکھنے ہیں، ابھی کچھ بھی پیش نہیں کرنا۔ اسلم کہتا ہے ہمارے پاس ابھی کوئی ایسے ثبوت نہیں ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ سیٹھ داؤد ہی اس سب کے لیے گنہگار گار ہے اور وہی سیٹھ موسیٰ ہے۔ پیا کہتی ہے ہاں بابا لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اس پرانے علاقے میں جا کر وہاں جہاں سیٹھ موسیٰ رہتا تھا، اور اگر ہمیں ایک بھی کوئی ثبوت مل گیا تو ہم ضرور اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسلم کہتا ہے نہیں پیا اب تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، اور مجھ سے وہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا جو عدالت میں وہ سب کہہ رہے تھے اور جس طرح کے الزامات تم پر لگا رہے تھے، میں اب یہ کیس واپس لوں گا۔ پیا کہتی ہے ایسا کچھ نہیں کریں گے آپ بابا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا، ہم ضرور انصاف حاصل کر کے رہیں گے اور اس سیٹھ موسیٰ کا چہرہ بے نقاب کریں گے، لوگوں کے سامنے لائیں گے اور اس سے سزا دلوائیں گے، تو آپ کو ہمت نہیں ہارنی۔ پیا
یہ کہتی ہے تو اسلم صاحب وہاں تو خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن اسلم صاحب مکمل ٹوٹ چکے تھے۔ وہ سوچ چکے تھے کہ اب انہیں اس سب سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ کچھ بھی کر لیں سیٹھ موسیٰ یہ کیس ہارنے والا نہیں ہے، الٹا ان کی بیٹی پر اور ان پر الزامات لگ رہے ہیں، کیونکہ سیٹھ موسیٰ نے تو اب یہ بھی طے کر لیا تھا، اس کے وکیل نے اسے کہا تھا کہ اب اتنا بڑا الزام لگائیں گے اسلم صاحب پر چوری کا کہ وہ پوری زندگی یہ سب چکاتا پھرے گا اور خود آ کر معافیاں مانگے گا۔ اور اسلم صاحب کو بھی اس بات کا علم تھا کہ اب وہ کوئی ایسی حرکت کرنے والے ہیں، لیکن سانول اور پیا اس کی ہمت بندھا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلم صاحب کبھی سوچتے ہیں کہ اس سب سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، لیکن جب سانول اور پیا کی باتیں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ ساتھ دیں گے ان کا، اور کچھ بھی ہو وہ یہ سب کر کے ہی رہیں گے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ اسلم صاحب دوبارہ پیا سے کہتے ہیں میں جا رہا ہوں اس سیٹھ موسیٰ سے بات کرنے اور اسے کہوں گا کہ آخر وہ یہ سب کر کیوں رہا ہے۔ پیا اسے منع کر رہی ہوتی ہے، لیکن اسلم صاحب کہتے ہیں نہیں میں جاؤں گا، بات کروں گا۔ وہ سیدھا جائے گا سیٹھ موسیٰ کے پاس۔ سیٹھ موسیٰ گھر پر ہی موجود ہوتا ہے اور آلیار بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ وہ سیٹھ موسیٰ کو کہتا ہے تم اس حد تک کیسے گر سکتے ہو، میری بیٹی پر اتنے بڑے الزامات لگوا رہے ہو، حالانکہ تم یہ بات جانتے ہو کہ اس سب میں اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو تمہیں مجھ پر کیس کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، کیونکہ سیٹھ داؤد یہ نہیں جانتا تھا کہ آلیار بھی ان دونوں کی باتیں سن رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جو بھی ہو اب تو یہ سب کچھ ہو کر ہی رہے گا۔ آلیار پیچھے سے یہ سن رہا ہوتا ہے، اپنے باپ کی وہ ساری باتیں سن لیتا ہے۔ آلیار کو یقین تو پہلے ہی تھا کہ اس سب میں اس کا باپ ہی قصوروار ہے، لیکن اب جب کہ خود وہ اعتراف کر رہا ہوتا ہے۔ اسلم صاحب نے دیکھ لیا تھا آلیار کو، لیکن وہ سیٹھ موسیٰ کے سامنے کوئی بات نہیں کرتا۔ اب جب کہ سیٹھ موسیٰ سب اعتراف کر لیتے اور کہتا ہے اب میں وہ موسیٰ جواری نہیں رہا، اب میں سیٹھ داؤد ہوں اور تم دیکھو گے کہ سیٹھ داؤد کیا کر سکتا ہے۔ اسلم کہتا ہے مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کی تمہارے خلاف یہ سب کر کے، آئندہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، لیکن تم میری بیٹی پر ایسے الزامات نہیں لگاؤ، یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اسلم صاحب جب اس طرح معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو آلیار آگے آ جاتا ہے۔ آلیار کہتا ہے اسلم صاحب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے معافی مانگنے کی، آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اس سب میں قصوروار کون ہے۔ جب سیٹھ موسیٰ یہ بات سنتا ہے آلیار کی تو وہ کہتا ہے کیا مطلب کون قصوروار ہے اور تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں آپ کو صرف اس لیے خاموش تھا کیونکہ آپ میرے باپ تھے، لیکن میرے پاس ایسے ثبوت تھے جن سے یہ ثابت ہو سکتا تھا کہ آپ ہی قصوروار ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں۔ سیٹھ موسیٰ کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ آلیار حقیقت جان چکا ہے، وہ آلیار کو کہتا ہے بیٹے ایسے کوئی بات نہیں ہے، ان لوگوں نے تمہارا برین واش کیا ہے تاکہ تم میرے خلاف چل سکو، اور اب اس میں یہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ تم یہ سب اس لیے کر رہے ہو نا کیونکہ اس لڑکی نے تمہیں کہا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے اس لڑکی نے کچھ بھی نہیں کہا اور یہ بات وہ جانتی بھی نہیں کہ میرے پاس ثبوت آ چکے ہیں، اور اسلم صاحب کو بھی اس سب کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اب یہ سب کچھ وہ بتائے گا اپنے وکیل کو کہ اس کا بیٹا اس کی حقیقت جان چکا ہے اور وہ ثبوت لانے کی بھی بات کر رہا تھا۔ اس کا وکیل کہتا ہے اس کے بیٹے سے اسے خود بات کرنی چاہیے، کیونکہ وہ آلیار سے بات تو نہیں کر سکتا۔ ہاں اسلم صاحب کو اور پیا کو وہ خود سنبھال لے گا۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اسلم صاحب معافی مانگنے آئے تھے، لیکن اسلم کو اس نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا۔